मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर किस्त नंबर 28। वो बिना शोर पैदा किए कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी दोनों हाथ चेहरे पर रख के फूट फूट कर रो पड़ी थी। अलान ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर कदम कदम चलता उसके पास पहुंचा। हनी, उसने मोहब्बत से पुकारा था कि हानिया के बहते आंसू थम गए। उसने अपने आंसू साफ किए और चेहरा मोड़ गई। हनी, उसने दोबारा पुकारा था कि उसकी पुकार में सिर्फ मोहब्बत थी, जुनून की आखिरी हदें थी। लेकिन हानिया के दिल की तकलीफ़ अभी तक वैसी ही थी। खुदा न खास्ता अगर वाकई वो किसी और से शादी कर लेता तो क्या होता। बेशक ये एक ड्रामा था, लेकिन वो शादी करने वाला था। शादी कोई मजाक तो नहीं थी। वो इसके पास ही बेड पर बैठ गया। हानिया ने अपना चेहरा दोबारा अपने हाथों में छुपा लिया तो अलान ने उसके हाथ पकड़ते हुए चेहरे से पीछे कर दिए। आई एम सॉरी, उसने नरमी से माफ़ी मांगी थी। हानिया ने अगले ही पल गुस्से से अपने हाथ उसके हाथों से आज़ाद करवाए। आपके लिए मेरी ज़िंदगी मजाक है। आपको शर्म आनी चाहिए मेरे जज्बात के साथ खेलते हुए। जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अब आप मुझसे आकर ये 3 लफ्ज़ कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। आपके लिए ये 3 लफ्ज़ होंगे, लेकिन मेरे लिए वो अज़ियत बर्दाश्त करना नामुमकिन था। खुदा के वास्ते जा यहाँ से। बहुत सारे लिहाज तोड़ती हुई गुस्से से फट पड़ी थी, लेकिन अलान पीछे होने के बजाय आगे हुआ और हानिया का बाजू पकड़ते अपनी तरफ खींचा और हानिया उसके सीने से जा लगी। उसने अब कुछ भी कहे बिना हानिया को अपने सीने में ज़ोर से भींच लिया था। मैंने कहा था तुम अलान शाह की ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ। उसने हानिया के माथे पर लब रखते उसके बालों में उंगलियां चलाते पूछा, लेकिन हानिया कहाँ इस वक्त उसकी बातें समझने की हालत में थी। वो इसके सीने से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन अलान की पकड़ सख्त थी। जाएं अब भी उसी नमल के पास जाकर बैठें, मैं आपकी लगती क्या हूँ। वो जैसे पिछले 2 हफ्तों के शिकवे सारे बाहर निकाल रही थी। उसे याद आया था कि कैसे अलान का रवैया उसके साथ बदलने लगा था। आपने मुझे पूरे 4 महीने इग्नोर किया। आपके लिए ये सब कुछ मजाक था, लेकिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी थी। जब अलान से दूर नहीं हुई तो फिर गुस्से से अलान के कंधे पर मुक्के दे मारा और कैसे सबको परेशान भी कर दिया। वो अपने आंसू पूछती हुई बोली कि अलान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बस मैं ये सारी प्लानिंग कर रहा था, इसके लिए मुझे वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन आई प्रॉमिस अब तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगा। चलो माफ़ कर दो ना। वो मासूमियत की इंतहा करते मुआफ़ी मांग रहा था कि हानिया को मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। हानिया एक बार फिर उससे दूर होने की कोशिश करने लगी कि अलान की आंखों में नागवारी धर आई। ख़बरदार, अगर आज के बाद छोड़ने की बात कही तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो अचानक गुस्से में आता इतनी सख्ती से बोला कि हानिया का सांस भी रुक गया था। मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिशी सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा मैंने किसी दूसरी लड़की के बारे में कभी सोचा नहीं। सिर्फ तुम ही हो नहीं जो अलान शाह की बीवी के रुतबे पर फायज होने की हिम्मत रखती है। तुम्हारे अलावा ये हिम्मत कोई नहीं कर सकता। किसी को मैं ये इजाज़त ही नहीं दूंगा कि वो मेरी हनी की बराबरी कर सके। वो दोबारा नरमी से कहते हुए उसके माथे पर बोसा देता उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ चुका था। वो लम्हों में सरता पैर सुर्ख पड़ गई थी। उसे यकीनन अलान से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर खुद को नॉर्मल करने लगी। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी। अगर आप सच में शादी कर लेते तो मेरा क्या होता। वो एक बार फिर रोने लगी तो अलान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कह चुका ना, किसी से शादी नहीं करूँगा, ना कभी करने की सोच रखता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली वाहिद औरत हो। चलो अब बस रोना बंद कर दो। वो एक बार फिर उसके आंसू साफ करने लगा तो हानिया को लफ्ज़ औरत पर गुस्सा आ गया। यह आपने औरत कैसे कहा? मैं आपको औरत लगती हूँ? उससे गुस्से से घूरी डालती हुई बोली कि अलान ने न चाहते हुए भी कहका लगा उठा। ओ सॉरी मैडम, आप तो खूबसूरत लड़की हैं। अलान ने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिया और हानिया का एकदम सारा जहान ही अच्छा लगने लगा। क्या वाकई मुझसे इश्क करते हैं? वो जैसे आज ये सवाल पूछ लेना चाहती थी। अलान ने इस बात में सर हिलाया। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि शायद किसी ने किसी से ना किया हो। अलान के अल्फाज जुनूनियत भरे थे कि हानिया ब्लश कर गई। तुमने भी साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। खबरदार, अगर आज के बाद मुझे किसी और के हवाले करने का सोचा। वो जैसे उस पर ही बरस पड़ा था कि वो कैसे अलान से डिसोन हो सकती है। आपने ही तो कहा था कि मैं साबित करूं कि मैं आपसे इश्क करती हूँ। हानिया को गुस्सा आया तो अलान भी गहरा मुस्कुरा दिया। मैंने सिर्फ कहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे वाकई किसी दूसरी औरत के लिए कुर्बान कर दोगी। एक तो उसे तकलीफ़ दे रहा था, ऊपर से उसी से खफा हो रहा था। हानिया ने गुस्से से अलान के सारे बाल नफासत से सेट किए, वो सारे बिगाड़ दिए। अब बहुत बुरे हैं। वो दोबारा गुस्से से बोली थी। इससे पहले वो अलान से दूर होती अलान ने दोबारा उसे अपने सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं, तुम अच्छी हो ना, हमारा गुजारा हो जाएगा।
اس کی بات سن کر ہانیہ کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اگر واقعی وہ کسی اور سے شادی کر لیتا تو پھر ہانیہ کا کیا ہوتا؟ اس نے شاید 15 دنوں بعد آج پرسکون سانس لی تھی۔ میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بھی اس کی گھٹی گھٹی دھمکی الان کے کانوں تک گئی۔ کوئی بات نہیں، مت کرو معاف، وہ شاہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے ہانیہ کے چہرے پر جھکا تھا اور وہ آنکھیں ہی بند کر گئی۔ الان نے اس کے بند آنکھوں پر لب رکھے کہ ہانیہ کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ یہ الان شاہ صرف تمہارا ہے میری جان، بس اس بات کا یقین رکھو، محبت سے کہتے اس نے ہانیہ کے ماتھے کو ایک بار پھر لبوں سے چھوا تھا اور ہانیہ ساری تکلیفیں بھول کر بس مسکراتی تھی، خدا کا شکر ادا کری تھی کہ خدا نے اسے تکلیفوں سے بچا لیا۔ اسخان کی نظر اچانک ہی حنین پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسخان کے دماغ میں کچھ آیا تھا، اس نے ایک نظر زحان پر ڈالی، پھر زحان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ویسے ہماری پلاننگ میں کسی زحان شاہ کی انٹری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی بات سنتے زحان مسکرا دیا۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں حویلی میں جاؤں گا تو یہاں پر شادی کے شامیانے بج رہے ہوں گے۔ زحان نے بھی ہلکا سا طنز کیا تھا کہ اسخان نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو زحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، پھر دونوں بغل گیٹ ہوئے تھے۔ بے شک وہ بھائی تھے اور سارے ایک دوسرے کی طاقت تھے۔ کبھی کبھی انسان کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے آج بھی ویسی خوشی ہو رہی ہے۔ اسخان نے زحان کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ زحان مسکرا دیا۔ انان نے ایک جتاتی نظر اسخان پر ڈالی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کس کے قد اور ڈینٹل رپورٹ سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ لاش میرے شوہر کی تھی۔ وہ جیسے اسخان کو بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ اسخان نے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے سرنڈر کیا تھا۔ بالکل میڈم، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں تو ناسمجھ بچہ ہوں، مجھے کیا پتہ تھا۔ اسخان کے لہجے میں صاف شرارت تھی کہ سارے مسکرا دیے۔ اسخان بالاج کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا تو کیوں نہ لگے ہاتھ میری شادی بھی کروا دیں آپ لوگ۔ اس کی بات سنتے ہی حنین کا سانس رکا تھا، سب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بالکل، کیوں نہیں؟ ہیزل نے فوراً تائید چاہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ طے پایا کہ کل ان دونوں کے ساتھ ہمارا بھی ولیمہ ہوگا۔ اس نے آگے بڑھتے حنین کا ہاتھ پکڑ لیا کہ سب نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اور حنین کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں بیٹا؟ بالاج نے حنین سے پوچھا تھا۔ حنین نے ایک بے بس نظر ماں پر ڈالی تو خالہ نے اس بات میں سے لایا کہ ہاں بولو، لیکن اتنی جلدی کیسے ماموں؟ میں نے کون سا اپنے ریسیپشن کے لیے کوئی شاپنگ کی ہے؟ اس نے ایک بونگی سے دلیل دی تو اسخان نے اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں تو ہم ابھی جائیں گے نا اور کل کے فنکشن کے لیے شاپنگ کر لیں گے۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا اور حنین بے بسی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ سارے دوبارہ باتوں میں لگ گئے تھے۔ اسخان اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ مجھ سے بھاگنے کی کوششیں بند کر دو ڈیئر وائف، اب تمہیں میرے شکنجے سے کوئی نہیں بچانے والا۔ اسخان نے سخت الفاظ میں دھمکی سے نوازا تھا کہ حنین اندر تک خوف سے کپ کپا اٹھی۔ چلو شاپنگ پر؟ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور مسکراہٹ ضبط کرتے حنین سے سوال پوچھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، اس بات میں سے ہلا گئی۔ میں شال لے کر آتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے اسخان کے کندھوں سے آزاد کروایا تو اسخان نے بھی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی تھی اور شال لینے کے بعد واپس نیچے آ گئی۔ اس کا دل 440 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فائنلی اتنے سالوں کے انتظار کے بعد اسخان شاہ کی بیوی بننے والی ہے، مکمل طور پر اس کی ہو جائے گی۔ اسے یہ کوئی خواب ہی لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے باہر نکلے، اسخان نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا تھا اور حنین نروس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ حنین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسخان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے گاڑی میں بٹھایا، خود بھی دوسری سائڈ آ کر بیٹھا۔ پھر ان کی گاڑی شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں داخل ہوئی۔ وہ کتنی دیر سے ریسیپشن کے ڈریسز دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کون سا جوڑا پہننا چاہیے، کیونکہ اسخان اس کے لیے خود ڈریسز دیکھ رہا تھا اور اسے کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اسخان کو ایک ڈریس پسند آ ہی گیا تھا۔ فرمٹ گرین کلر کی میکسی تھی جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے فل بازو تھے اور اس کا گلا بھی بہت ڈیپ نہیں تھا۔ اسخان نے اس کے لیے ڈریس چن کر نکالا، ایسا ڈریس جس میں وہ کمفرٹیبل رہے۔ اس کے ساتھ اسخان نے بھی گرے اور ایمرلڈ گرین کلر کا ڈریس سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں جیولری کی دکان پر گئے۔ اسخان نے اس کے لیے ایک ڈائمنڈ کی رنگ لی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ولیمے کے لیے جیولری لینے کے بعد وہ حویلی کے لیے نکل گئے۔ اس سارے میں حنین کا ہاتھ مضبوطی سے اسخان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھے تو حنین نے جھجکتے ہوئے اسخان کو مخاطب کیا، میر۔ وہ جو گاڑی سٹارٹ کرنے والا تھا سیدھا ہوا اور ہوش میں آیا۔ شکر ہے میڈم، آپ بولتی بھی ہیں، مجھے تو لگا تھا شاید میں اکیلا ہی صبح سے گھوم پھر رہا ہوں۔ وہ سارا راستہ خاموشی سے آئی تھی اور وہاں بھی سارے وقت خاموش ہی رہی تھی، تو اسخان نے اس پر ٹھنڈا ٹھار طنز کیا، لیکن حنین اس کی بات کو اگنور کیے اپنی بات پر زور دینے کا سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ اسخان نے دیکھا وہ کچھ پریشان سی تھی تو وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ بولو کیا بات ہے؟
وہ اپنی سوچوں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سیٹ بیلٹ بند کرنا بھی بھول گئی۔ اس نے آگے ہوتے ہوئے نین کی سیٹ بیلٹ بند کی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے فنکشن پر نینا آئے، اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی، اور اذکان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کے آنے سے کیا مسئلہ ہے؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ حنین ایسا کیوں چاہتی تھی۔ بس مجھے لگتا ہے اگر وہ آ گئی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ وہ بھی بس اسے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتی تھی، تو فی الحال اذکان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو میرے ساتھ ہو، تو پھر کسی تیسرے کی وجہ سے ہمیں کیوں انسیکیورٹی ہونے لگی؟ اس نے حنین کا گال پیار سے تھپتھپاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اس کے لمس سے حنین کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے نینا کی آنکھوں سے بہت زیادہ خوف آتا ہے، اور ویسے بھی وہ آپ کو لے کر کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی وہ یہاں، اور ویسے بھی نظر انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ہنسی ہوئی تھی اس کی آخری بات پر۔ اذکان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا نین؟ تم کب سے ان باتوں پر بلیو کرنے لگی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین ایسی تو نہیں تھی، بس آپ سمجھیں نہ، مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں، نہ ہی آپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اذکان کو دکھ ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے کوئی نہیں بلائے گا، لیکن تمہاری آنکھوں سے اگر ایک بھی آنسو نکلا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے سختی سے کہتے حنین کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دی، جسے اسے ٹریگر وارننگ دی تھی۔ تو حنین بھی ایک دم پرسکون ہو گئی۔ اسے لگتا تھا اگر نینا آ گئی تو اس کی خوشیوں میں آگ لگا دے گی، اور اذکان جانتا تھا کہ کس طرح نینا کو ان سارے معاملات سے دور رکھنا ہے۔ ایک نہ ایک دن نینا کو پتہ تو چلنا ہی تھا کہ ان کا ولیمہ ہو چکا ہے، اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ لیکن فی الحال حنین نینا کو اپنی خوشیوں کے درمیان دیوار بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اذکان نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی اب حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کی لہر دور پڑی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، سارے کھانا کھا رہے تھے جب وہ دونوں شاپنگ کرنے کے بعد واپس حویلی میں داخل ہوئے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، ہماری دونوں بیٹیاں دلہن تو بنی ہی نہیں، ہیزل نے افسوس سے کہا تھا، تو سارے مسکرا اٹھے۔ کوئی بات نہیں آنی، مجھے دلہن بننے کا اتنا شوق نہیں، عنایت نے ذہن کو محبت سے دیکھتے کہا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ذہن واپس آ گیا تھا۔ ہاں بھائی رائم، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کب شادی کرو گے؟ فرال نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا تو رائم مسکرا دیا۔ ہاں بھائی، تمہاری خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اب تو تمہارا مستقبل بھی سیٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر بن گئے ہو۔ خالہ نے بھی فوراً فرال کی سائڈ لی تھی، تو رانیہ سرخ پڑ گئی۔ رائم کی نظر رانیہ تک گئی۔ بھائی میری بیوی جب چاہے گی تبھی شادی کروں گا، اور مجھے ان لوگوں کی طرح سوکھی شادی نہیں کرنی۔ ان لوگوں کی نہ کوئی بارات گئی نہ رخصتی ہوئی، بس جی بیویاں ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہی ہیں۔ رائم شاہ کی شادی تو ایسی ہوگی کہ زمانہ دیکھے گا، وہ کھویا کھویا چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ رائم کے لہجے میں بہت ہی زیادہ محبت اور نرمی تھی کہ رانیہ مسکرا دی۔ ویسے بھی جب میری بیوی چاہے گی میں تبھی رخصتی لوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور رانیہ کا مان بھر گیا تھا، اس کا دل چاہا وہ رائم کے سینے سے لگ کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی رانیہ پڑھ رہی ہے اور اس کا ایک آخری سال رہتا ہے، جب تک وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی وہ تب تک رخصتی نہیں چاہتی، اس لیے رائم بھی اسے فورس کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ واہ بھائی واہ، شوہر ہو تو تم جیسا۔ عنایت کی بات پر سارے کہکا لگا اٹھے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ چلو جاؤ حنین، سرخ رنگ کی کوئی فراک پہناؤ، خالہ نے سنجیدگی سے مخاطب کیا تھا۔ حنین حیران ہوئی تھی۔ لیکن کیوں ماما؟ اس کے معصوم سوال پر سارے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں تھے۔ ارے بھائی کل تمہارا ولیمہ ہے، اور ولیمے سے پہلے رخصتی ہونی بھی تو ضروری ہے، لیکن اب تم دلہن تو بنی نہیں ہو تو پھر رخصت تو کرنا ہی ہے نا، اس لیے جاؤ چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں۔ خالہ کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا اور حنین کی آنکھیں مسکرا دی۔ اس نے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی کبرڈ کھول کر سرخ رنگ کی کوئی فراک ڈھونڈنی چاہی، پھر ایک ہلکے سے کام والی فراک نکالی، اسے پہن کر ہلکا سا میک اپ کیا اور واپس نیچے آ گئی۔ چلو بھی اذکان، اب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، دل نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، تو سب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اذکان کی آنکھیں تو جیسے آج چمک کر چکا چاند ہو گئی تھی۔ وہ فوراً صوفے تک آیا تھا اور حنین کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ حنین شرم سے دوہری پڑ رہی تھی۔ اس دن کا انتظار اس نے بہت بے صبری سے کیا تھا، اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آج اس کی انوکھی سی رخصتی ہو رہی تھی، جہاں نہ کوئی شور شرابہ تھا، نہ ڈھول باجے بجے، نہ بارات آئی، لیکن پھر بھی وہ پورے حق سے اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے ساتھ رخصت ہونے جا رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا کپ کپاتا ہاتھ اذکان کے ہاتھ پر رکھ دیا، تو اذکان نے گرفت سخت کی تھی۔ حنین کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اسے بھی قدرتی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس طرح ہر لڑکی کو ہوتی ہے۔ اس کی شادی اتنے سادے طریقے سے ہوئی تھی، پھر بھی اسے سکون نصیب ہو رہا تھا۔ اذکان اسے اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے تک آیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پورے حق سے آج اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اذکان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ دو قدم اس سے دور ہو گئی۔ اذکان نے دروازہ لاک کیا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھتی، اذکان نے اگلے پل اسے کمرے سے
اسغان نے اگلے ہی پل اسے کمر سے پکڑے اپنی طرف کھینچا تھا کہ وہ اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اب بتاؤ، اب بھی میرے کمرے میں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ جیسے مسکراہٹ ضبط کرتے حنین کو پریشان کرنے کے چکروں میں تھا۔ حنین نے بہت مشکلوں سے اپنے گھبراتے دل پر قابو پایا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں تو میں نے کہا تھا نا، جس دن تم اس کمرے میں آئی اس دن مجھ سے بچو گی نہیں۔ اسغان نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ حنین اندر تک گھبرا گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اسغان نے آج اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھکا تھا۔ حنین نے بے ساختہ مضبوطی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اپنی تشنگی مٹاتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ میں چاہتا تھا تم ہمیشہ مجھ سے دور رہو تاکہ تم میرے جنون سے بچی رہو، لیکن تم بھی بہت ضدی ہو۔ مجھ سے عشق کرتے کرتے مجھے اتنا بے بس کر گئی کہ اب میں تم سے دور نہیں رہ نہیں سکتا نین، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم ایزی رہو۔ وہ حنین سے دور ہو گیا تھا۔ تمہاری مکمل رضامندی کے بعد ہی ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں گے۔ وہ جیسے جان گیا تھا کہ حنین ان سب کے لیے تیار نہیں ہے، اور حنین کی رنگت سفید پڑی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا میر۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اسغان کے دل میں بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے اسغان کوئی بات کرتا، اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ وہ کال پر بات کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور حنین بے بسی سے خالی کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسی رخصتی تھی؟ کیا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ وہ بس محض یہ سوچ کر رہ گئی، پھر بے بسی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب اسغان نے کب واپس آنا تھا۔ رات کا اندھیرا حویلی میں پھیل گیا تھا۔ تو دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا تو عنایت ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ ذہان نے دروازہ لاک کیا، پھر مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا عنایت کے پاس آیا اور اگلے ہی پل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں نے اس پل کا بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا، جب تم مجھے اس کمرے میں چلتی پھرتی نظر آؤ، تمہیں دیکھ کر میں سکون حاصل کرتا رہوں۔ اس نے دھیرے سے عنایت کے کان میں سرگوشی کی۔ عنایت مسکرا دی۔ آپ سے زیادہ تو میری خواہش تھی کہ میں ساری دنیا کے سامنے اس بات کا کھلے عام اعتراف کر سکوں کہ ہاں، میں مسز ذوحان شاہ ہوں۔ وہ پوری طرح اترائی تھی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے تو پھر کیا خیال ہے آج کی رات ساری دنیا کو سمیٹ دیا جائے؟ ذوحان نے اتنا کہتے ساتھ اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور عنایت نے اپنا چہرہ موڑ کر خود کو بلش ہونے سے روکا تھا۔ آپ کا کیا پتہ، آپ پھر مجھے ہجر دے جائیں۔ اس کے دل میں دبا دبا ایک شکوہ زبان پر آیا تو ذوحان کے چہرے پر ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کیا تم ہر وقت جدائی کی باتیں نہیں کرتی رہتی ہو؟ کہہ تو چکا ہوں کہ اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس سے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ مجھے ہر وقت بس اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ وہ طنز کر رہی تھی کہ ذوحان کی آنکھوں میں ناگواری آ رہی تھی۔ کیا ہم ان حسین لمحوں میں اس رات کی خوبصورتی میں ایسی تلخ باتوں کو بھول نہیں سکتے؟ اس کے پر جھکتے ذوحان جیسے بے بسی سے فریاد کی تھی۔ عنایت نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، جتنا آپ نے مجھے ستایا اس کے بعد تو یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ واقعی ظالم ملکہ تھی جو ہر وقت ہی اتراتی رہتی تھی۔ اچھا جی، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں موقع ہی نہیں دوں گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ سکو۔ عنایت کو بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا تو عنایت بھی سب کچھ وہیں بھول گئی تھی۔ ذوحان نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے معطر کر دیا اور وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس پر سایہ فگن ہوتا ہوا اس پر حاوی ہوا تھا اور گزرتی رات کے ساتھ ان دونوں کے درمیان آتی ہر دوری ختم ہو گئی تھی۔ عنایت ہمیشہ کے لیے ذوحان احمد شاہ کی ہو گئی تھی۔ رات کے 12 بجے کے بعد وہ واپس حویلی آیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کام کے چکر میں اتنا زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا حنین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی اور اسغان کے افسوس ہوا ان کی بات وہیں ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے اسے ارجنٹلی پولیس اسٹیشن جانا پڑا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے بیڈ تک آیا۔ حنین کو آرام سے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمبل کھول کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آج کی رات تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جانا مجبوری تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے حنین کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس نے شاید حنین کو تکلیف دے دی۔ کمرے کی تیز لائٹس بند کرتے وہ بیڈ تک آیا، پھر حنین کے گلے سے دوپٹہ نکال کر بیڈ کی سائڈ پر رکھا اور نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ فی الحال وہ حنین کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حنین بھی شاید گہری نیند اتر گئی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ کسمس آئی تھی کہ اسغان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے مزید اسغان کے سینے میں چھپتی ہوئی ایک بار پھر گہری نیند اتر گئی۔ حویلی میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ذوحان شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا اور عنایت کمبل میں دب کی گہری نیند میں اتری ہوئی تھی۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور پھر بیڈ تک آیا تھا۔ دن کے 8 بج گئے تھے۔ عنایت کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے عنایت کے بال چہرے سے ایک سائڈ کیے۔ باربی، اٹھ جاؤ میری جان، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے نرمی سے کہتے عنایت کو اٹھانے کی کوشش کی اور عنایت کی نیند جیسے خراب ہوئی تھی وہ دوبارہ کروٹ بدل گئی۔ نیلی بلی، میں کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ یار، آج ہمارا ولیمہ ہے، تمہیں کوئی خوشی نہیں ہے؟
सुहान को जैसे बेसुकूनी हो रही थी कि वो सो रही है। क्या मुसीबत है, सोने दें। वो गुस्से से चीखती हुई अपना सर तकिए में छुपा गई। रू मेरी जान। सुहान ने प्यार से कहते उसके माथे पर लब रखे थे। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नींद से बंद होती आंखों को खोला था। सारी रात क्या कम थी जो अभी आपको सुकून नसीब नहीं हो रहा। यकीनन वो खफा हो गई थी। एक तो सारी रात सो नहीं पाई थी और ऊपर से वो सोने भी नहीं दे रहा था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज हमारा वलीमा है, उठो ना, तैयारी करो। सोहन जैसे अपने वलीमे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अनाया ने अपनी नींद से बंद होती आंखों से वॉल क्लॉक को देखा जहाँ दिन के 8 बजने वाले थे। उसे गुस्सा आया कि हद नहीं। हाँ तो वलीमा रात को होना है, मुझे सोने दें, जहाँ यहाँ से। वो जहान के कंधे को झटके वो जहान के कंधे को झटकते हुए उसे खुद से दूर करती दोबारा करवट बदलकर कमर में छुप गई और जहान बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया। जहान की वाइट टी शर्ट में उसका वजूद खूबसूरत लग रहा था। बारबी, उसने एक बार फिर पुकारा था। मैं आपको बता रही हूँ अहमद, बहुत बुरी तरह से मारूंगी, जाए यहाँ से। उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर कंबल से बाहर निकाला था और अगले ही पल वो मुक्का जहान के कंधे पर पड़ चुका था। जहान बस नफ़ी में सर हिलाता रह गया, फिर बेड से उठ गया था। लेकिन वो सोना चाहती थी तो जहान ने भी बिना कुछ कहे अब कमरे से बाहर निकल जाने में ही आफियत जानी थी। उसकी नीली बिल्ली जंगली बिल्ली कब बन जाएगी, उससे कुछ भी एहसास नहीं होता था। हुनैन की जब आंखें खुली तो दिन की रोशनी हर तरफ फूट रही थी। उठ कर बैठी तो उसखान ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहा था। गुड मॉर्निंग। उसे देखकर उसखान ने मोहब्बत से कहा था कि हुनैन के लबों को भी एक आसूदा से मुस्कुराहट ने छुआ था। गुड मॉर्निंग। वो अपने बाल सारे इकट्ठे किए जुगड़े में बांधते हुए बेड से उठी थी। उसखान उसके पास आकर खड़ा हुआ, फिर उसके माथे पर लब रखे उसका लम्स जिस्म में सुकून की तरह उतरा था। नई ज़िंदगी की नई खूबसूरत सुबह मुबारक हो। अब तो मुकम्मल तौर पर मिसेस मीरा असखान शाह बन चुकी हो। असखान की आंखों में चमक थी, होंठों पर मुस्कुराहट थी कि हुनैन भी मुस्कुरा उठी। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करने चलते हैं। इसके बाद ब्यूटिशन आ जाएगी, फिर तुम्हें तैयार करेगी रिसेप्शन के लिए। मैंने घर में ही ब्यूटिशन बुलवा ली है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। असखान की बात पर बस बात में सर हिलाती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। फिर 10 मिनट बाद वो फ्रेश होती असखान के साथ कमरे से बाहर निकली थी। वो सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। ये इनाया कहाँ है? इनायत ने इनाया को ना पाकर पूछा। मामा, उसके सर में दर्द हो रही थी तो इसलिए सो रही है। जॉन ने जल्दी से बहाना करा तो सारी औरतों ने मुस्कुराहट जब्त की थी। अच्छा ठीक है, 12 बजे तक ब्यूटिशन आ जाएगी तो फिर उससे पहले ही इसे उठा देना ताकि वो रिसेप्शन के लिए तैयार हो सके। इनायत की बात पर जॉन ने इस बात में सिर हिलाया। फिर वो 11 बजे दोबारा कमरे में वापस आया था और इनाया अब तक सो रही थी। वो इसके पास बेड पर आकर बैठा। अब तो उठ जाओ नीली बिल्ली, कितना सोओगी? जैसे उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी सो रही है। बारबी, कितना सोती है। वो बस बड़बड़ा कर रह गया। मेरी जान उठ जाओ, वलीमे के लिए तैयार भी होना है। उसे नरमी से ही हैंडल कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि अनाया का मूड ही स्पॉइल हो जाए। जहान ने उसे कंधों से पकड़े हल्का सा झटका देते बिठाया तो वो एकदम उठ गई और अब नींद से बंद होती आंखों से जहान को घूर रही थी। अभी शादी को सिर्फ 1 दिन हुआ है और आप मेरी नींद के दुश्मन बन गए हैं। न जाने सारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। वो जैसे सख्त बदमज़ा हुई थी कि इसे जहान से घूर कर रह गया। वलीमे पर जाना ज़रूरी है मैडम, वरना मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसे मर्ज़ी सोती रहो। सोहन जैसे खफा हुआ था तो इनाया भी फ़ौरन सीधी हुई। अच्छा ना, मैं क्या करती, मुझे नींद ही बहुत आ रही थी और सिर्फ आपकी वजह से रात में 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाई। वो जैसे सारी चढ़ाई अब जहान पर कर रही थी कि अब जहान उसे घूर कर रह गया। उसने अगले ही पल अपना सर जहान के सीने पर रखा। अब जाकर अपना हुलिया ठीक करोगी, कहीं ऐसा ना हो कि कमरे में ही कोई आ जाए और तुम्हें इस तरह देख ले। जहान ने उसे डराना चाहता ना उसे घूर कर रह गई। अब सब जानते हैं कि एक शादीशुदा जोड़े का कमरा है, इसलिए कोई भी मुंह उठाकर नहीं आएगा। जहान को आंखों ही आंखों में नगलती हुई बेड से उठी थी और फिर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई तो जहान ने सुकून की सांस ली। कम से कम ये लड़की उठी तो सही। यह हैदराबाद के पुलिस स्टेशन का मंजर था। वो लॉक के अंदर चक्कर काटती हुई गुस्से से शहराम को घूर रही थी। वो जो सामने वाले लॉकअप में ज़मीन पर बैठा न जाने खला में क्या घूरा था। जब वो थक गई तो उसके सामने आकर ज़मीन पर बैठी। आखिर आपने इन लोगों के खिलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? नंबर को शदीद गुस्सा आ रहा था। शहराम जिस तरह का तेज़ और ज़हीन इंसान था वो शाह ख़ानदान वालों से फ़ौरन बदला ले सकता था और ये लॉकअप से निकल कर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात थी, ज़िंदगी में पहली बार उसने पूरी एक रात बहुत सुकून से जेल में गुजार ली थी और अब वो 24 घंटे से अपने भाई से बस एक ही बात पूछ रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। खुदा के वास्ते कुछ तो बताएं, आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो जैसे ज़िच हो गई थी। शहराम ने खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा अपना रुख आसमान की जानिब मोड़े। उसने अपने लब खोले थे। मैं 6 साल का था जब सड़क किनारे खेलते हुए मेरी बॉल सड़क के दरमियान में चली गई थी। सामने से आती एक गाड़ी मुझे हिट करने वाली थी कि न जाने कहाँ से खूबसूरत लड़की आई और उसने मेरी जान बचाई। तुम्हें पता है वो बहुत खूबसूरत थी। शहराम कहीं खोया सा था और नमल साकत बैठी उसे देखती रह गई। उसकी आंखें ओशन ब्लू थीं। इतनी खूबसूरत आंखें मैंने अपनी
ساری زندگی میں نہیں دکھی۔ اس نے اپنے سر پر چوٹ کھا لی لیکن مجھے بچا لیا۔ تب میں سمجھدار نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں کہاں اور کون سی چوٹ لگی۔ خیر، میں ماما کے ساتھ اس عورت کے لیے پھول لے کر ہاسپٹل گیا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ بستا گیا۔ وہ بالکل میرے لیے دوسری ماں جیسی تھی۔ مجھے اس شخص کے الفاظ آج بھی یاد ہیں جب اس عورت کے شوہر نے کہا تھا کہ مجھے بچاتے بچاتے اس عورت نے اپنا بچہ کھو دیا۔ آنسو شہرام کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گالوں پر آئے تھے اور نمل کا سانس رک گیا تھا۔ سوچو وہ عورت کتنی اعلیٰ ظرف ہوگی جس نے سڑک پر چلتے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنے اس بچے کو کھو دیا جس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ میرا دل چاہتا تھا صرف ایک بار وہ عورت میرے سامنے اور میں ساری زندگی اس کی فرما برداری کرتا رہوں۔ پھر وہ عورت تو کبھی نہیں ملی، لیکن اس حویلی میں مجھے اس عورت کی پرچھائی عنایت نظر آئی تھی، سرخ فراک پہنے۔ جب وہ سیڑھیاں اترتی نظر آئی تھی تو اس کی اوشن بلیو آنکھیں دیکھ کر مجھے وہی عورت یاد آئی تھی۔ اس عورت کا نام مشعل تھا۔ پہلے مجھے صرف وہم ہوا تھا کہ شاید یہ عورت اس کا کوئی دوسرا روپ ہے، لیکن پھر وہاں حویلی میں نے واقعی اس عورت کی تصویر دیکھی جس نے بچپن میں مجھے بچایا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ نیا اسی عورت کی بیٹی ہے۔ اس کی آواز گیلی ہو گئی تھی اور نمل دم سادے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس ساری بات میں پہلی بار چہرہ موڑے نمل کو دیکھا جس کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ بے شک ہم حالت راستے پر چل رہے تھے، لیکن جیسے مجھے پتہ چلا تھا کہ مشعل کا تعلق اس خاندان سے اور عنایہ اس کی بیٹی ہے، اس دن کے بعد سے میرا اس خاندان کو تکلیف دینے کا دل نہیں چاہا۔ اس عورت نے مجھ پر احسان کیا تھا اور اس کا احسان چکانا مجھ پر فرض تھا۔ شاید اس عورت کی خوبصورتی نے مجھے اس کی بیٹی سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہر کسی کے سے محبت آئے ضروری تو نہیں۔ یہی میری سزا ہے کہ میں ہمیشہ مشعل کی بیٹی سے محبت کرتا رہوں گا، لیکن اسے کبھی پا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو صرف اس شخص کی ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہا تھا جب مشعل نے سڑک پر کھیلتے ہوئے ایک 6 سالہ بچے کو بچایا تھا، اور اس بچے کو بچاتے بچاتے وہ اپنا بچہ کھو گئی تھی۔ نمل ابھی تک ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، لیکن میں اپنی سزا کاٹوں گا، اور آج کے بعد میں اپنی زندگی کو غلط کاموں میں نہیں گزاروں گا۔ وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا، اور نمل جانتی تھی وہ اس کا بھائی تھا، اور مشعل اسے ایک الگ سی انسیت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی کہ اس کا اگر بھائی ساری زندگی ان سلاخوں کے پیچھے کاٹنے والا تھا تو پھر وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہیں زندگی گزارنے والی تھی۔ شاید یہی دونوں کی زندگیوں کا انت تھا۔ مشعل نے شاید کسی اور کی زندگی بھی سنوار دی تھی۔ جاری ہے۔